मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मेरे वालिदैन कहते हैं कि आज के दौर में महंगाई है, पहले अच्छी तरह जॉब करो, पैसे सेव करो, फिर शादी करो, दोनों काम साथ साथ करो। बात यह है कि जॉब नहीं होगी तो रिश्ता देगा ही नहीं कोई ना। देखो, इस्लाम में गरीब के लिए भी शादी मना नहीं है। कुरान कहता है निकाह करोगे अल्लाह तुम्हारी गुर्बत दूर कर देगा। ये जो कुरान में आता है ना कि जिसमें निकाह की इस्तिताअत नहीं है वो सब्र करे, यहाँ इस्तिताअत का मतलब ये है कि जिसको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, तो अगर गरीब को रिश्ता मिल जाए कर ले वो। तो बात ये नहीं है कि गरीब शादी कर सकता है, जॉबलेस आदमी शादी कर सकता है अगर मिल जाए, लेकिन मिलेगा क्यों? लड़कियों को थोड़ी अल्लाह ने बोला है लड़की के बाप को जो जॉबलेस है उसको अपनी बेटी दे दो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसकी मिसाल है 2-3 शादियां करो, लोग कहते हैं हम तो तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रही। बात यही है कि आपको शरीयत ने 4 की तरगीब दी है, लड़की के बाप को तरगीब नहीं दी है कि दूसरी पे अपनी बेटी दे दो। वो जब देगा जब वो उसको पहली वाला कोई मिल नहीं रहा होगा। तो वो अपना फायदा देखे, आप अपना फायदा देखो। तो आप अपना फायदा ये है कि गुर्बत में भी आपको कोई लड़की मिल जाए, सुभान अल्लाह, लेकिन कोई देगा थोड़ी, वो अपना फायदा देखेगा। तो अमली तौर पर प्रैक्टिकली जो जॉबलेस होते हैं उनको रिश्ता मिलता ही नहीं है, इल्ला कि वो धोखा दें, और धोखा देना हराम है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कमारे लोग जॉब तलाश करें, पैसा कमाएं, स्टेबल होने की कोशिश करें। शादी सिर्फ आपकी जरूरत नहीं है, लड़की वालों की भी जरूरत है। तो फिर आपको दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी। जब आप अच्छी जॉब होगी, एजुकेटेड आदमी होंगे, एक अच्छे सोसाइटी में एक पर्सनैलिटी होगी, तो रिश्ते आपके पीछे पीछे चलेंगे। फिर आप सेलेक्ट करोगे, ये वाली नहीं भाई वो आ जाए, मेरे पास आओगे तो मैं उनको 4 को ले आऊं। फिर ये मशवरे भी अच्छे लगेंगे। अभी दुकान पकौड़ों की बातें, करोड़ों की बातें, मैं तो पैसे ही नहीं है, तो रिश्ता ही नहीं दे रहा। तो लड़की मुझे बता रहे होते हैं लड़की के अब्बा को फ़ोन करें कि मैं आप यानी वो बेटी की शादी जो है ना इससे करवा दूं। तो मैं कहता हूं मैं क्यों फ़ोन करूं उसको, वो अपना फ़ायदा देखेगा। वो बेरोजगार आदमी से क्यों शादी करे भाई? वो तो वो उसका अपना फ़ायदा इसी में है। अच्छा, ये भी है कि मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूं, लड़की के अब्बा नहीं दे रहे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं देना चाहिए उनको। अगर उनको कोई कमारा मिल रहा है तो वो क्यों देंगे आपको? फिर मुझ पे एतराज करते हैं, एक तरफ आप 4-4 शादियों की बात करते हैं। मैं कहा भाई मैं तुम्हारे लिए करता हूं, तुम ट्राई मारते रहो। लड़कियों के अब्बा को मैं यही बोलूंगा कि तुम्हें अगर कोई ऐसा मिल रहा है जो कमारा है तो दूसरी वाले को मत दो, तुम अपने लिए अच्छे से अच्छा सोचो। हाँ, जिस लड़की के अब्बा को नहीं मिल रहा अपनी बेटी के लिए कोई कमारा, या मिल रहा है चरसी हीरोइनची मिल रहा है, तो फिर भाई एक सलाहियत आदमी की चौथी बीवी बन जाना ये किसी निकट्ठू की पहली बीवी बनने से बेहतर है। ऐसे अब्बा को हम समझाएंगे। नॉर्मली हम यही मशवरा लोगों को देते हैं, और ये आज से नहीं दे रहा, 20 साल से यही दे रहा हूं। जब मैं 4 शादियों की तहरीक में भरपूर तरीके से चला रहा था, उस वक्त भी मैं यही मशवरे दे रहा था लोगों को कि लड़की का अब्बा अपने लिए बेहतर ही देखेगा। मेरे वालिदैन कहते हैं कि आज के दिनों में महंगाई है, वालिदैन पैसे कमाओ फिर शादी करके अब्बा को बता दो। जी हाँ, देखें, हज पे अगर मक्का में बकरीद के दिनों में 15 दिन ठहरने की नीयत थी किसी की, 12 मई की फ्लाइट है, मक्का में आप कितने दिन ठहरेंगे? 13 दिन नहीं, कंटिन्यूसली आप हज के दौरान, यानी जब बकरीद आएगी तो उन दिनों में मक्का में 15 दिन की नीयत से आप होंगे। स्टार्टिंग से 30 दिन, और उसी दौरान हज भी आ जाएगा। फिर तो आप पे कुर्बानी होगी। लेकिन अगर इस्तिताअत हो, पैसा हो इतना कि कुर्बानी कर सकें, तो फिर कुर्बानी लाजिम होगी। हिस्सा यहीं डलवा लिएगा पाकिस्तान में। जी, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, कोई साहब ही किसी जॉइंट फैमिली में, गलत बात करते हैं बिल्कुल। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो निकाह किया था ना, वो किसी बेवा औरत से किया था। तो नबी ने उनसे फरमाया कि तुमने एजड खातून से निकाह क्यों किया, कंवारी से निकाह करते। उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी छोटी बहनें हैं, तो अगर मैं किसी कम उम्र लड़की से निकाह करूंगा तो उन बहनों को कौन संभालेगा? तो इसलिए मैंने एक तलाक याफ्ता या बेवा से निकाह किया है। तो जॉइंट फैमिली थी, और निकाह इसलिए किया ताकि बहनों को संभालें। तो निकाह का मकसद माँ बाप को संभालना भी होता है। बाज़ दफ़ा मेरे बूढ़े माँ बाप हैं तो मैं घर में नहीं होता, तो मुझे एक बेगम चाहिए जो मेरे अम्मा अब्बा को संभाल ले। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की वालदा नहीं थी, तो बहनों को संभालने के लिए उन्होंने शादी की। तो ये जो आजकल के नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं, ये ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में जॉइंट फैमिली भी है, नहीं भी है, जैसे जो सूटेबल लगे आपको, जो आपको बेहतर लगे उसके हिसाब से अमल करें। बाज़ लोग जॉइंट फैमिली के बगैर नहीं रह सकते, वो
اب جو باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ الگ بیگم کو گھر لے کے دے دیں اور اکیلی رہے گی وہاں پہ, وہ کہتے ہیں یار ہمارے ماں باپ کے ساتھ رہو. اب سعودی عرب کوئی 1 سال کے لیے جا رہا ہے, بہتر تو یہ کہ بیگم کو ساتھ لے کے جائے, لیکن استطاعت نہیں ہے تو کیا الگ فلیٹ میں رکھے گا اس کو؟ کتنے خطرات ہیں آج کل. ہمیشہ سے اسلامی سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, رشتہ داری ہوتی ہے. تو ہاں جہاں لڑائیاں ہوں, فسادات ہوں, ظلم کا خطرہ ہو, وہاں تو فوراً الگ کر دینا چاہیے. ایک سوال یہ کہ اللہ اپنے گھر اور حج عمرے کے لیے خود بلاتا ہے, اس کی توفیق سے ہی جاتے ہیں, تو پھر فنکار, اداکار اور بظاہر گناہ کرنے والے تو بار بار جاتے ہیں, لیکن نیک لوگ, امام, مسجد, مؤذن لوگ نہیں جاتے. اس کی دیکھو ہر کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. باقی فنکار, اداکار اگر چلے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے یار, جہاں وہ برے کام کر رہے ہیں ایک آدھ اچھا بھی کر لیں. اور امام مسجد نہیں جاتا, غریب ہے, کہاں سے جائے گا بیچارہ وہ؟ کیا خیال ہے؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے غریبوں پہ حج فرض ہی نہیں کیا. فنکار, اداکاروں کے پاس پیسہ, اللہ حرام پیسوں سے گئے پھر تو حج قبول ہی نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں, فلموں میں آتے ہیں, تو وہ مجھے کہیں جہاز میں مل گئے, بہت عزت دی انہوں نے مجھے. فلموں میں آنا غلط ہے, وہ ہیرو بن کے آتے ہیں پاکستانی فلموں میں, مجھے ابھی نام ذہن سے نکل گیا. تو مجھے بہت زیادہ انوائٹ بھی کیا انہوں نے, دعوت بھی دی. تو اب فلموں میں آنا تو نیگیٹو بات ہے, لیکن میں اس بندے نے جو مجھے عزت دی ہے نا جہاز میں, اس کو میں دیکھ رہا تھا یار, اس کے دل میں ایمان کی رمق ہے جو مجھے اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے یہ آدمی. کیونکہ مجھ سے کیا فائدہ ہوگا اس کو. تو اس لیے اگر کوئی فلمی اداکار اور یہ جو ایکٹر وغیرہ ہوتے ہیں, جب غلط چیز کر رہے ہیں تو اس کو غلط کہا جائے گا, اور حج عمرہ کر کے اچھا کام کر رہے ہیں تو ہاں. مجھے یاد آیا, تو وہ کہیں عمرے پہ یا کہیں حج پہ جا رہے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ کی آمدن جو ہے یہ تو, میں نے کہا مسئلہ تو بتا دینا, جب اتنی محبت دے رہا تو کام کی بات تو کرو نا آدمی. تو انہوں نے کہا میرا الگ سے بزنس ہے. سوری حج پہ تھا یا انہوں نے مجھے دعوت دی کھانے پہ. تو میں نے کہا کہ آپ کی آمدن وامدن کو انہوں نے ہلکا پھلکا سا, میں نے کہا تو اس نے کہا مفتی صاحب میرا الگ سے ایک بزنس ہے, تو اسی بزنس سے پھر میں یہ فلموں میں ایکٹر بن کے جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ میرا شوق ہے. تو غلط ہے بہرحال, میں اس کو ہیروئنوں کے ساتھ ناچنا کب سے جائز ہو گیا, ناجائز ہی ہے. لیکن بہرحال ایک پازیٹیو چیز جو ہے, تو آپ کسی کی پازیٹیو کو بھی نیگیٹو کہو گے تو پھر وہ ضد پہ آئے گا, وہ کہے گا اس کا مطلب ان کو ہماری ذات سے ہی نفرت ہے, ان کو ہماری ذات سے کیا ہے, نفرت ہے. تو اگر یہ ایکٹر لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں تو دعائیں لکھ کے دیا کرو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ حج قبول کرے, آپ کا عمرہ قبول کرے. تو اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی باتیں اللہ سے پوچھ لینا. ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جاتی ہیں؟ ماموں سے. تو اللہ کی باتیں کس سے پوچھی جاتی ہیں؟ اللہ سے. باقی امام مسجد کو حج کی توفیق نہیں ملی تو کوئی بات نہیں یار, اس کی نیت تو تھی نا حج کی, وہ نماز پڑھا رہا ہے 5 ٹائم, اس نے تو جنت میں ہی جانا ہے انشاءاللہ. سارے کام اچھے کر رہا ہے, 5 ٹائم نماز پڑھا رہا ہے, کمیٹیوں کے مسائل جھیل رہا ہوتا ہے بیچارہ, وہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں گزارا کر رہا ہے, اس کا تو حج ادھر ہی ہو گیا نا. کیا خیال ہے اس کو؟ ان لوگ کو حج کی زیادہ ضرورت ہے. میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت ہے, تو میں 4 رکعت پڑھوں یا 2 رکعت پڑھوں؟ وضاحت فرما دیجئے. اگر وہاں مسافر ہوں تو 2 رکعت پڑھیں گے احناف کے نزدیک, اور اگر مسافر نہیں ہیں تو 4 رکعت پڑھیں گے. باقی ائمہ کے نزدیک حج کی وجہ سے 2 ہی پڑھی جاتی ہیں, جبکہ احناف کہتے ہیں وہ جو نبی نے 2 پڑھی ہیں مسافر ہونے کی وجہ سے پڑھی ہیں. تو اگر آپ اخپل طریقے سے نماز وہاں پڑھ رہے ہیں تو اخپل کیا یعنی, تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی پڑیں گی. اور جمع بین الصلاتین جو ہے نا, ظہر اثر ملا کے پڑھنا, وہ نمرہ مسجد کے امام کے پیچھے اگر پڑھیں گے جا کے تو پھر ظہر اثر ملائیں گے. امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے تو پھر اپنی اصل پہ نماز آ جائے گی. احناف کے نزدیک ہی ہے. باقی وہاں جا کے بحث نہ کیا کریں, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیا کریں. میں اپنی بیگم کے ساتھ حج پر جا رہا ہوں, ماشاء اللہ ڈبل حج کا ثواب ملے گا اس کو. آپ نے ہمیں ڈرا دیا ہے, اس کی وضاحت کر دیں. میں نے آپ کو ڈرایا نہیں ہے, امید دلائی ہے. میں نے پہلے سے بتا دیا کہ جو بھی بیگم کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں بیگم سے جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے نہیں میں نے بتایا کہ جھگڑے وہاں جا کے, کہ بیگم ابھی تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا, مفتی صاحب نے کہا تھا ہوتے ہیں تو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جھگڑا شروع کرتے ہیں. یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اس کو نارمل لیں, آپ سیریس نہ لیں, کیونکہ وہاں آدمی ٹینشن میں آتا ہے. سفر ویسے ہی ایک ٹینشن کی چیز ہے, پھر حج میں پریشانیاں ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا خواتین خاص طور پہ بڑے گھروں کی خواتین نے کبھی اس طرح کی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی, تو کچھ نہ کچھ وہ چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے آدمی کی بھی بیگم کی بھی. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ اگر ہو رہا ہے تو اس کو سیریس نہ لیں, بلکہ برداشت کریں کہ یار یہ تو مفتی صاحب نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ یہاں تھوڑے بہت جھگڑے ہوتے ہیں, تو وہی ہو رہے ہیں جو مفتی صاحب نے بتایا ہوا تھا, لہٰذا اس کو نارمل لو, اگنور کرو, واپس آگے سب ٹھیک ہو جائے گا. وہاں زیادہ مسئلے نہ کھڑا کر دیں. عرفات کے میدان میں جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے نا.
ہم جب 2013 میں حج تک میاں بیوی بچھڑ گئے, گم گئے, وہ دائیں بائیں ہوگا, وہ جو بیگم نے کلاس لی اپنے ہسبینڈ کی احرام کی حالت میں, یار اس بیچارے کی واٹ لگائی ہے. کچھ باتیں تو کہنے کی نہیں ہوتی, جب انہوں نے دوبارہ پوچھ لیے طلاقیں تک ہوئی ہیں, اتنا ایگریسو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے پہلے یہ بتا دیا کہ یہ تبھی تو قرآن کہتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, حج میں جھگڑا مت کرو. اللہ نے نماز میں نہیں کہا کہ نماز پڑھو تو مسجد میں آؤ جھگڑا مت کرو, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کیا جھگڑا ہوگا, آؤ گے نماز پڑھ کے نکل جاؤ گے. حج میں اللہ کو پتا تھا کہ جھگڑے ہوں گے, اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا لا جدال فی الحج, حج میں برداشت کرنا ہے, جھگڑا نہیں کرنا. تو یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ تاکہ نہ کرو جھگڑے, وہاں کی نارمل ہیں یہ سب چیزیں, اس کو سیریس مت لو ان جھگڑوں کو. دوسرا سوال یہ کہ حج کے بعد احرام پہن کر طواف کر سکتے ہیں, غیر قانونی ہے بھائی, مت کیا کرو غیر قانونی کام. وہاں جا کے بھی غیر قانونی کام کرو گے تو پھر ہمیشہ سے غیر قانونی کام کی عادت پڑ جائے گی. سعودی حکومت نے بیت اللہ کے قریب مطاف میں طواف کرنے کی اجازت ان لوگوں کو دی ہے جو احرام میں ہوں. بعض لوگ صرف 2 چادریں پہن کے چلے جاتے ہیں حالانکہ احرام میں نہیں ہوتے, تو مت کرو یہ کام. تو اس کا طریقہ یہ جو ہمارے استاذ کرتے ہیں کہ احرام سے نکلتے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو جلدی ہوتی ہے جلدی سے احرام سے نکلیں. بھائی عمرہ کیا, وہ احرام سے نہیں نکلتے, وہ احرام میں ہی رہتے ہیں, پھر طواف کرتے رہتے ہیں. تو احرام میں جتنی دیر آپ ٹائم گزاریں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے. اللہ کو احرام کی حالت میں حاجی یا عمرے والا بہت پسند ہے. تو ہم بھی کم ہمت لوگ ہیں, جلد سے جلد کوشش کرتے ہیں احرام سے نکل آئیں بال کٹوا کے. لیکن اصل فضیلت یہ, ہمارے جو شیخ ہیں وہ تو جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے, تو احرام میں آنے کے بعد وہ جلدی عمرہ ہی نہیں کرتے, 1-2 دن ویسے ہی احرام میں رہتے ہیں. وہ آرام سے تسلی سے عمرہ کریں گے, بالکل جب تھکاوٹ اتر جائے گی پھر عمرہ کرتے ہیں, پھر احرام سے نہیں اترتے تاکہ بیت اللہ کے قریب بار بار طواف کر سکیں. ہمیں جلدی ہوتی ہے, جلدی سے بس احرام میں سے نکلیں. تو وہاں گئے کس سلسلے میں ہو بھائی؟ احرام کی حالت اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے جو احرام میں مر گیا نا تو قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. وہ کتنی بڑی فضیلت ہے, تلبیہ کہتے ہوئے, لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا وہ. مفتی صاحب آپ اس میں اگر مینیجر اور کمپنی فیک ڈاکومنٹ بنانے پر مجبور کریں اور ہمارے لیے خطرہ ہو تو کیا جائز؟ اب کس حد تک مجبوری ہے, اور فیک سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا؟ کوئی اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور مجبوری ہے پھر آپ جانیں, آپ کا باس جانے. مودی صاحب چند سوالات براہ کرم. آمدن حرام نہیں ہوگی کیونکہ خالی یہی کام تو نہیں کر رہے نا, آفس میں BCO بہت سارے کام جائز بھی تو کر رہے ہوگے, احتیاطاً تھوڑی سی رقم صدقہ کر دینا. مفتی صاحب پیڈ کیا لکھا ہوا ہے, جو مارکیٹ میں مہنگی ہوتی ہیں لوکلی لوگ بہت سنتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار یہ. مفتی صاحب شیوں وغیرہ پر کام کرنے کے لیے سوال ابھی بہت لمبا سوال ہے, ذرا سمجھ کے بتا دینا, بہت دیر ہو گئی ہے. آپ ذرا سوال پڑھیں اس کا خلاصہ مجھے بتائیں. مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, خدا بندی کی خیر مقصود. میرا آپ کی خدمت کو سوالات ہیں. عرب ممالک میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جماعت کی نماز ختم ہونے کی صورت میں لوگ اپنی الگ جماعت کروانے کو ترجیح دیتے ہیں, اور بھی رجحان وہاں ہے, اجمی لوگوں کا بھی ہونے لگا ہے. ہمارے فقہ حنفی کے نزدیک اس کا اہتمام کیوں نہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ رواج تھا کہ وہ مسجد میں آیا کرتے تھے, تو اگر جماعت ہو چکی ہوتی تو یا تو مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ جماعت پڑھتے. مسجد میں وہ دوسری جماعت کا رواج نہیں تھا. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسجد میں ایک شخص نے نماز پڑھی, فرض نکل گئے تھے, تو آپ نے کسی کو کہا کہ ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاؤ. تو یہ حدیث سے صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ فی نفسی ہی یہ عمل جائز ہے, لیکن صحابہ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ ہو نا تو یہ رکتا نہیں ہے یہ سلسلہ, پھر جماعتیں در جماعتیں شروع ہوتی ہیں, اس سے جو پہلی جماعت ہے اس کی ویلیو نکل جاتی ہے. ہم نے سعودی عرب میں دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں دوسری جماعت ہو جائے گی, کوئی بات نہیں تیسری جماعت ہو جائے گی. تو اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ ایک چیز فی نفسی ہی جائز ہوتی ہے, لیکن فسادات کی وجہ سے اس پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. تبھی مسجد حرام میں دوسری جماعت نہیں ہونے دیتے, مسجد نبی میں دوسری جماعت نہیں ہونے دیتے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, وہاں نہیں ہونا, وہاں شرطیں پکڑ کے لے جاتے ہیں اگر آپ دوسری جماعت کرو. تو اب کوئی کہے کہ نبی نے تو مسجد نبی میں دوسری جماعت کرائی ہے, بھائی اب وہ ٹھیک ہے, وہ ایک یا دو روایتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں, لیکن عام معمول صحابہ کرام کا یہی تھا کہ وہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں کیا کرتے تھے.
تو فقہ حنفی یا فقہ شافی نے بھی اسی کو لیا ہے میرا خیال ہے. فقہ حنفی کا تو مجھے پتہ ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں کرائی جائے گی. ہاں کوئی راستے کی مسجدیں، پیٹرول پمپ کی مسجدیں جیسے ہوتی ہیں، یا راستے میں وہاں جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک مسجد ہے پراپر محلے کی جہاں جماعت کا ایک ٹائم ہے، تو وہاں دوسری جماعت آپ کرائیں گے تو اس سے پہلی جماعت کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اچھا بھائی میرا دوسرا، اچھا یہ جو لکھا ہے اجمی لوگ ایسا کرتے ہیں دوسری جماعت نہیں کرتے، ایسا نہیں. بہت سے عرب بھی اس دوسری جماعت کے قائل نہیں ہیں، بہت سے عرب بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ دوسری جماعت نہیں ہونی چاہیے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات کے بحث آج کل ہاتھ پھیلانے والوں کے علاوہ کچھ سفید پوش حقیقی ضرورت مند بہت ہو گئے ہیں. کیا اپنے قریبی لوگوں کے علاوہ ان کی مدد کرنے کا ایسے مدد ہی ان کی کرنی چاہیے جو سفید پوش ہیں، جو لوگوں سے لا یسألون الناس الحافا، قرآن کہتا ہے بھیک نہیں مانگتے لوگوں سے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو ان کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے. سب سے پہلے ان میں اپنے رشتہ دار ہیں. اور سوال یہ ہے کہ روزگار کسی ملک سے باہر اکیلا رہنا ٹھیک ہے یا نہیں، رہ کر مناسب روزگار تلاش کریں، فیملی کے ساتھ رہیں. بہتر تو یہ کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہو میرے بھائی، سب سے بہتر یہی ہے. اور پاکستان میں روزگار کی کمی نہیں ہے، اپنے آپ کو باہر ملکوں میں جا کے آزمائش میں نہ ڈالو. لیکن اگر نہیں ہے جاب تو بھیک مانگنے سے بہتر ہے باہر چلے جاؤ. اور جیسے میرا پورا بیان ابھی اسی ٹاپک پر ہوا کہ وہاں جا کے پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اس چکر میں نہ جانا کہ گناہ کا خطرہ ہے، اور بے روزگار ہونے میں گناہ کا خطرہ زیادہ ہے. عزت بھی جاتی ہے. جب ایک دفعہ بھیک مانگنے پر آ گیا نا، قیامت تک بھیک ہی مانگتا رہے گا. اللہ کی عادت ہے کہ جو ایک دفعہ جس نے ہاتھ یوں کیا بس اللہ نے کہا مانگ مخلوق سے. تو اس لیے کوشش کرو اپنے ملک میں رہو، یہیں کماؤ، تھوڑے پہ گزارا کر لو، باہر نہ جاؤ. پاکستان میں سب کچھ ہے بھائی، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو پھر بھائی بے روزگاری میں انسان نہیں چل سکتا. آج کل خودکشیاں کرتے ہیں لوگ، ہر جگہ تو صلواتیں سننے کو ملتی ہیں. پیر صاحب نہیں مانیں گے ایسے مرید کو. آج کل مرید میں خلافت بھی اسی کو ملتی ہے جو ذرا روکڑے والا ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پیر صاحب بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے بہت نیک آدمی ہے، غریب ہے، تہجد پڑھتا ہے تو پڑھ لیا کر، بہت سارے لوگ اور بھی پڑھتے ہیں، تو نے پڑھ لی تو کیا ہو گیا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. روکڑا جیب میں ہوگا تو پھر سب کچھ ہوتا ہے. مفتی صاحب جو عیدی ہمیں ملتی ہے مگر وہ گھر والے لے لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یار یہ تو غلط بات ہے یار. بچوں کو عیدی ملتی ہے وہ تو بچوں کے لیے ہے، لے کے آپ پہ خرچ کر دیں تو ٹھیک ہے. وہ اس لیے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلط چیزوں میں نہ اڑا دے. مفتی صاحب میں نے اپنے گھر میں تھوڑے سے پرندے پالے ہیں، مرغیاں اور طوطے، مگر سارے گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں پالو ورنہ ہم باہر پھینک دیں گے، مگر مجھے پرندے بہت پسند ہیں. یار گھر والوں کو چاہیے بچوں کے شوق کو پورا کرنے دیں، بہت زیادہ نیک بننے کی کوشش نہ کیا کریں. بچے ان ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں، مائنڈ فریش رہتا ہے ان کا، بہت کچھ سیکھتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، تعلیم بھی بہت ہائی لیول کی دلائی اور بکریاں پلوائیں ان سے. اور رات کو وہ بچے 9 بجے سو جاتے ہیں، صبح 4 بجے سارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں، مرغیوں کو دانا ڈال رہے ہیں، بکریاں، اور پڑھائی میں بھی ٹاپ. وہ کہتا ہے میں نے اس لیے کیا کہ موبائل سے بہتر ہے. اب کوئی ان کے بچوں کو دیکھے نا گائے اور بکریوں میں لگے ہوئے ہیں تو سمجھے گا کہ یہ پتہ نہیں کوئی بھینسوں والا ہے یہ. لیکن اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھے ہیں، وہ اچھی نمبر بھی ان کے اچھے آ رہے ہیں فارغ وقت میں مرغیوں بکریوں میں. تو بچوں کو یہ شوق دلاؤ. تو بچے اگر یہ پال رہے ہیں تو پال لیں تو اس کو، ہاں صفائی ستھرائی کا خیال کرو. مفتی صاحب مجھے ایک کیا بننا ہے بھائی؟ فوٹ بالر بننا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ فٹ بالر. تو اس کو فوٹ، تبھی تو مجھ سے یہ اردو پڑھی نہیں جاتی، عجیب عجیب طریقے سے فٹ بالر بننا ہے، مگر گھر والے باہر ملک جانے کا کہہ رہے ہیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، کرکٹر یا فٹ بالر بننا 1% سے بھی کم چانس ہوتا ہے کامیاب ہونے کا اس فیلڈ میں. آپ کو کرکٹ میں وہ انٹرنیشنل جو لیول کے کھلاڑی ہیں 11, 15, 20 وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کامیاب. تو اس کے جب ہمارے بچے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی گیند بلہ لے کے اسی طرح سے پریکٹس شروع کر دیتے کہ شاید میں بھی جاوید میاں بن جاؤں. لاکھوں میں 12-15 وہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے میں جو 12-15 کامیاب ہوئے اور لاکھوں کا فیوچر تباہ و برباد ہو گیا. ایک بندہ یہاں انڈا موڑ پہ رکشا چلاتا ہے،
اس نے بتایا کہ ساری زندگی میں نے کرکٹ میں لگائی تاکہ میں بہت اچھا پلیئر بنوں اور قومی کرکٹ ٹیم میں جاؤں, لیکن نہیں سلیکٹ ہو سکا. نہ پڑھائی کا رہا, نہ کاروبار کا رہا. اچھے بڑے خاندان کا ہے, یعنی بڑے سے میرا ہو تو مالدار خاندان کا ہے, رکشا چلا رہا ہوں. رکشا چلانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے تو ہے نا جو زیادہ آگے جا سکتا تھا. میں نے اپنی بچپن میں ایک فٹ بالر کو دیکھا, ہم بھی فٹ بال کھیلتے تھے, کھیلا کودا ہنس میں آ گئے, ہم نے فٹ بالر بننے کا خواب کبھی نہیں دیکھا. میرے محلے میں میرے دوستوں میں ایک لڑکا تھا جس نے فٹ بالر بننے کا, اتنا فٹ بال کھیلتا تھا, اس کا تھا کہ میں انٹرنیشنل یعنی جو ٹیم میں جاؤں گا اور بہت بڑا پلیئر. وہ بہت بہترین فٹ بال کھیلتا تھا. نہیں ہوئی اس کی سلیکشن, ڈپریشن کی گولیاں کھائی ہیں اس نے. کیوں؟ ساری زندگی لگا دی فٹ بال میں, وہ گئے نہیں. اس میں تو سفارشیں بھی چلتی ہیں اور پھر میرٹ کی بیس پہ بھی ہوتا ہوگا, لیکن اتنے لوگ ہیں. تو اس لیے کھیل کو صرف انجوائے کرو, اس کو اپنا پیشہ بنانے کی کوشش مت کرو. یہ جو آپ کو فٹ بالر بننے کا شوق ہے تو آپ کی فٹ بال بن جائے گی, آپ فٹ بالر نہیں بنو گے. تو کھیل کود کی حد تک ٹھیک ہے, جا کے گلی محلے میں یا جو پارکوں وارکوں میں جا کے فٹ بال کھیل لیا کرو بس. اس کو فیوچر نہ بناؤ آپ, ورنہ برباد ہو جاؤ گے, زندگی تباہ ہو جاؤ گی, ڈپریشن میں جاؤ گے. لاکھوں میں کوئی 2-4 ہیں جو اوپر پہنچتے ہیں.